अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। यकीनन इससे पहले वाली वीडियो और सबक आपको पसंद और समझ में आ रहे होंगे। दुआ है रब्ब लम यज़ल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ गुनाहगार को सही मानों में पढ़ाने की और समझाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में समझने की और पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। जैसे कि हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन्हें पता है कि हमने अम्मा पारा शुरू किया है और अम्मा पारा को हमने सूरतुन नास से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुत तकासुर पढ़ रहे हैं। सबक का आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तकासुर मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत तकासुर शुरू करते हैं। जिन बातों का कहा जाए उन बातों पर गौर करें। अगर वो गलती आप में पाई जा रही हो तो उस गलती को अपने से दूर कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। पहली आयत पढ़ते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर। यहाँ पर हमने हमज़ा को वाज़ेह पढ़ना है। कैसे? अल्हाकुमुत तकासुर। हा पर कड़ा ज़बर है, इसलिए इस हा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अल्हाकुमुत तकासुर। यहाँ पर ये जो सुर है ये सा है। अक्सर लोग जो नावाकिफ़ होते हैं तो वो इसको सा पढ़ लेते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर सुर पढ़ देते हैं, जिससे माना भी तब्दील हो जाता है और नमाज भी फासिद हो जाती है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल करना है। सा कैसे अदा होगा इस पर मैं बाकायदा एक वीडियो नरम हरूफ की बना चुका हूँ, वो जाकर देख लें। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि सा को अदा करते हुए दोनों दांत जो सामने के ऊपर के दो दांत हैं और नीचे के दो दांत हैं उसमें हल्की सी ज़बान आनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। तो पढ़ते हैं अल्हाकुमुत तकासुर। यहाँ पर रा मोटा पढ़ा जाएगा, तो हम कैसे पढ़ेंगे? सुर। रा को थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे साकिन करके। आगे चलते हैं, दूसरी आयत पढ़ते हैं। हत्ता। हा को हमने वाज़ेह पढ़ना है, ता के ऊपर कड़ा ज़बर है, इसलिए ता को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर तशदीद भी है, तो ठहराव के साथ हम एक अलिफ के बराबर ता को खींचकर पढ़ेंगे। एक एक लफ्ज़ की वाज़ेह तौर पर बतला रहा हूँ ताकि नए आने वाले व्यूवर्स जो बार बार जो वीडियो हमारी देखते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन्हें नहीं मालूम होगा, उनके लिए आसानी के लिए एक एक लफ्ज़ की वजाहत कर रहा हूँ। तो हमने कैसे पढ़ना है? हत्ता। ता को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हत्ता ज़ुरतुमुल। ज़ुरतुमुल। यहाँ पर ज़ा का हमने खुसूसी ख्याल रखना है, रा को हम मोटा पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये समझ लें कि जो ग्रीन हर्फ हो वो मोटा पढ़ा जाएगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मक़ाम क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे और बा और रा ये दोनों बिल्कुल बारीक पढ़े जाएंगे। ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आगे चलते हैं। कल्ला।
یہاں پر ہم لام کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حروف مدہ آ رہا ہے، الف ہے حروف مدہ میں سے، اس کے بعد الف سے پہلے زبر ہے، لہٰذا اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. یہاں پر بعض لوگ سوفا کے فا کو کھینچ دیتے ہیں، سوفا تعلمون ایسے پڑھتے ہیں جس سے مجہول ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے. جہاں کھینچنے کا کہا جائے اسی کو کھینچنا ہے. جیسے میں نے یہاں پر کہا کہ کلا میں لام کو کھینچیں، کیوں؟ اس کے بعد الف ہے جو کہ حروف مدہ میں سے ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ آ جائے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. تو پوری آیات کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. آگے پڑھتے ہیں. ثُمَّ میم پر تشدید آ گئی، لہٰذا یہاں پر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جس کی میں پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو ہم یہاں پر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. ثُمَّ كَلَّا. یہاں بھی ہم نے ثم نہیں پڑھنا، یہ سین نہیں ہے، ثا ہے. میں نے پیچھے بتایا ثا کے ادا کرنے کا طریقہ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. دوبارہ پڑھتے ہیں. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. جزاک اللہ. آگے پڑھتے ہیں. کَلَّا. یہاں بھی ایک الف کے برابر لام کو کھینچیں گے. لو. اس کو ہم لو نہیں پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، اس چیز کو احتیاط کرنا ہے. کیسے؟ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. قاف کو واضح طور پر موٹا پڑھنا ہے. علم الیقین. ایک بار اس آیات کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. اگلی آیات پڑھتے ہیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. را موٹا پڑھا جائے گا تو اس کا خیال کرنا ہے. لَتَرَوُنَّ نون پر غنہ ہوگا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. نون مشدد ہے، یہاں ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. نون مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر تشدید آ جائے. یہاں دیکھیں 3 منہ والی تشدید بنی ہوئی ہے، اسے تشدید کہتے ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہے تشدید کیا ہے تو ہماری پچھلی تشدید والی ویڈیو جا کر دیکھ لیں، وہاں تفصیلی میں نے تشدید کے متعلق ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا. یہاں بھی وہی قاعدے، غنہ کریں گے نون پر، را کو موٹا پڑھیں گے. را پر زبر ہے، را کو موٹا کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ نہ اس سے پہلے والے حرف کو موٹا کرنا ہے نہ اس کے بعد والے حرف کو. یعنی تا کو بھی موٹا نہیں کریں گے، واو کو بھی موٹا نہیں کریں گے، صرف اور صرف را کو موٹا پڑھیں گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا. ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا کے بعد الف ہے اور ہا پر زبر ہے، یہاں حروف مدہ کا قاعدہ لگ گیا. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. اگلی آیات پڑھتے ہیں. ثُمَّ
لَتُسْأَلُنَّ، یہاں پر ہم نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو سین کو سین پڑھیں گے، دوسرے جو واضح غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ حمزہ کو نہیں پڑھتے، لَتُسْأَلُنَّ حمزہ کو واضح نہیں پڑھتے، یا بعض لوگ حمزہ کو ختم ہی کر دیتے ہیں، تو حمزہ کو واضح پڑھنا ہے، جہاں بھی حمزہ آ جائے اس کو واضح پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لَتُسْأَلُنَّ، ایک بار دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، یہاں بھی حمزہ کو واضح پڑھنا ہے اور ذال کو ذال ہی رہنے دینا ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یومئذ، کیونکہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کہتے ہیں اسے، تنوین کے بعد حروف حلقی آ گیا، لہٰذا یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ یومئذ عن النعیم، جزاک اللہ خیرا۔ ایک بار دوبارہ اس سورت کو پورا روانگی سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التکاثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج جو پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلی ویڈیو میں ایک ویورز نے سوال کیا کہ عین اور ہا کا مخرج دوبارہ سمجھائیں، سمجھ میں نہیں آیا، تو اس ویورز کے لیے چھوٹی سی اس ویڈیو کے آخر میں بات کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ عین اور ہا کا ایک بار مخرج دوبارہ سمجھا دیں۔ دیکھیں یہ گلا ہے، اسے حلق کہا جاتا ہے، حلق کا اوپر حصہ یہ منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتا ہے۔ اب عین کو ادا کرتے ہوئے یہ جو گلے کا خالی حصہ ہے اس کو آپس میں تھوڑا ملانا پڑتا ہے۔ کیسے؟ عین، دیکھیں آپس میں ان دو حصوں کو آپ ملائیں گے تب ہی عین ادا ہوگا۔ اور ہا کو ادا کرتے ہوئے جو ٹھنڈی ہوا ہم منہ سے نکالتے ہیں، کیسے؟ ہا، ٹھنڈی ہوا، تو اس کو ہا کو نکالتے ہوئے ہم نے ٹھنڈی ہوا، ایک قسم کی ہوا نکالنی ہے جس سے کیا ادا ہوگا؟ ہا۔ لیکن ہا کے ادا کرتے ہوئے یہ گلے کو ہم تھوڑا سا پکڑیں گے نہیں بلکہ چھوڑ دیں گے اور ہا کو ادا کریں گے۔ اور جو گرم ہوا جو نکلتی ہے سینے کی طرف سے، اسے ہا ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہا۔
یہ بھی گلے کے بالکل آخر سے ہوتا ہے۔ یہ گرم ہوا اور ٹھنڈی ہوا یہ تجوید میں نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو نئے آنے والے ویورز یا آپ جو ابھی ابتدائی ہیں آپ کو سمجھانے کی غرض سے میں نے اس طرح سمجھا دیا ہے۔ بقیہ تجوید کے اندر اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ایسی ہوا نکالیں، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔